हालेलुया। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शो। खुदावंद का फजल आप सब पर हमेशा इसी तरह से बना रहे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए हम खुदावंद के कलाम के लिए दुआ करते हैं। खुदा कदूस रब्बुल अफ़ाज, तू जो कादिर मुतलक खुदा है, तू जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप। हम तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से तेरी हजूरी में आते हैं बाप, और इन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं तेरी बरकत को चाहती हूँ खुदावंद, और जहाँ जहाँ ये बैठे हुए खुदावंद वहां पर तेरे पाक रूह की गहरी हजूरी हो खुदावंद। और खुदा मैं अपने ऊपर भी खुदा तेरे पाक रूह की गहरी हजूरी को मांगती हूँ लश्कों के खुदा, और आज तो अपने कलाम के वसीला से इनके दिलों को छू खुदा, और लश्करों के खुदावंद, और ये सब खुदावंद बहुत सारे दूसरे लोगों को बचाने का सबब ठहरे खुदावंद। और लश्करों के खुदावंद इस सारे कंट्रोल को, कलाम को और खुदावंद सारी चीज़ों को मैं तेरे पाक रूह के हाथों में देती हूँ। और सब कुछ जो भी हो, जो भी बोला जाए, जो भी कलाम हो, वो पाक रूह की हदायत से हो। पाक रूह मुझे बोलना सिखा, मुझे लफ्ज़ों की तरतीब दे। और पाक रूह इन तमाम लोगों के लिए भी मैं चाहती हूँ कि इनके दिलों की ज़मीन नर्म हो खुदावंद, और ये जो कलाम का बीज है इनके दिलों पर बोया जाए और वो 100 गुना फल लाए, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए हम खुदा के कलाम को शुरू करते हैं। तो मुझे असल में 2-3 ग्रुप्स हैं, मुझे याद नहीं है कि आपके साथ मैंने कलाम जो है वो कब किया था, क्योंकि अब मैं बाकायदा नाम के साथ याद रखूंगी ताकि मुझे याद हो कि भी हमने कहाँ पे ख़त्म किया था और लास्ट हमारा मैसेज क्या था, ताकि हम उसी को लेकर चला करें। तो लेकिन आज का जो कलाम है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमारा जो आज का कलाम है वो हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील। तो यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब है, उसके 16 बाब में से उसकी 8 से हम 11 आयातें मुकद्दसा हम पढ़ेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि यूहन्ना की अंजील उसके 16 बाब और उसकी 8 से 11 आयत में खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से ये कहते हैं, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। ये हम अगर ऊपर पढ़े तो खुदा यीशु मसीह रूहुल कुद्स की बात करते हैं, मददगार की बात करते हैं कि जब मैं जाऊंगा तो मैं आप लोगों के लिए एक मददगार भेजूंगा जो तुमको सिखाएगा, जो तुमको बताएगा। तो खुदा यीशु मसीह रूहुल कुद्स के बारे में ही बात करते हैं कि वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया गया है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तो मेरे अजीजों, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम खुदा का रूह जो है वो हमें सिखाएगा, 3 चीजों के बारे में हमें वो सिखाएगा। एक तो है गुनाह, रास्तबाजी, और दूसरा जो है दुनिया का सरदार कौन है, दुनिया का खुदा कौन है, और उसके बारे में कि वो मुजरम ठहरा दिया गया है, वो हमें सिखाएगा। हम ये जानते हैं कि जब तक खुदा का रूह हमारे अंदर ना हो हम खुदा के कलाम को समझ नहीं सकते, तो इसलिए खुदा का रूह ही जो है वो हमें सिखाता है। तो मेरे अजीजों, हम गुनाह के बारे में जानते हैं कि गुनाह जो है वो क्या है, गुनाह और कैसे गुनाह जो है इंसान में दाखिल हुआ या किस तरह से इंसान ने गुनाह किया, ये हम सब इस बारे में जानते हैं कि खुदा ने जब दुनिया को तख्लीक किया तो खुदा ने आदम को भी बनाया, और खुदा ने जो सारी चीजें तख्लीक की वो इसलिए तख्लीक की कि इंसान जो है उस पर हुक्मरानी करे। खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर इसलिए बनाया। शबीह का मतलब हम बहुत सारे मानों में देखते हैं कि शबीह जो है कि खुदा ने अपना रूह हमारे अंदर डाला। शबीह का मतलब कि खुदा ने अपनी शक्ल सूरत पे हमें बनाया। एक शबीह का मतलब ये भी है कि खुदा ने जो है इंसान को अपना तकरीबन आधे से ज्यादा जो इख्तियार है खुदा ने इंसान के हाथ में दे दिया। यानी कि खुदा ने इंसान को जो सारी चीजों पर, जितनी भी खुदा ने चीजें तख्लीक की हैं, उन सारी चीजों पर खुदा ने इंसान को इख्तियार दे दिया कि तुम इन पर इन पर हुक्मरानी करो। तो इस तरह से हम ये देखते हैं
کہ کس طرح سے انسان جو ہے جب خدا اس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ عہد باندھتا ہے اور وہ عہد جو ہے کس طرح سے توڑ دیا گیا۔ اب جو عہد توڑا گیا تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ کس سبب سے توڑا گیا، کہ خدا اور انسان کے درمیان جو ہے وہ ابلیس آتا ہے، سانپ آتا ہے جو عورت کو بہکاتا ہے اور اس کے اندر وہ خواہش پیدا کرتا ہے۔ ہم نے شاید اگر میں نے آپ کے ساتھ کلام کیا تھا تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا، سیکھا تھا کہ انسان کے اندر جو خواہشیں پیدا ہوتی ہیں وہ انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں، وہ اس کو آزمائش کی طرف لے کر جاتے ہیں، کہ انسان اس بری جو خواہشیں انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں وہ انسان کو، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے عورت کے اندر خواہش پیدا کی کہ وہ اس درخت کے پھل کو دیکھے اور جانے کہ وہ کیسا خوبصورت ہے، اور یہ کہ کیا میں دیکھتی ہوں واقعی میں نیک و بد کی پہچان میں بڑھ جاؤں گی کہ نہیں، یا میں خدا کی مانند بن جائیں گے ہم کہ نہیں، مطلب اس طرح کی خواہشیں۔ جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابلیس کے اندر کیا خواہش تھی، ابلیس کو خدا نے جو ہے بڑا ہی خوبصورت بنایا تھا۔ مختلف حوالہ جات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حوالہ جات میں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ابلیس کو خدا نے اتنا مطلب اعلیٰ مرتبہ دیا، خوبصورت بنایا اور سب سے وہ خوبصورت تھا، اور اس کے اندر کیا خواہش پیدا، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جس طرح سے خدا جو ہے کریٹر ہے، جس طرح سے خدا جو ہے وہ خالق ہے، وہ بھی اپنے آپ کو یہ کہنے لگ گیا کہ میں بھی تو خدا سے تھوڑا سا ہی کم ہوں، تو میں بھی جو مجھے بھی خالق قرار دیا جائے، یا جو ہے میں خدا کے، جس طرح سے خدا جو ہے دوسروں کو کنٹرول کرتا ہے، اسی طرح سے خدا کے انڈر جو ہے بہت ساری افواج ہیں، اسی طرح سے میرے انڈر بھی بہت ساری افواج ہونی چاہیے جن پر میں حکم چلاؤں، جن کو میں حکم دوں اور وہ میری باتوں کو مانے۔ مطلب ابلیس کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی، اور اسی سبب سے جو ہے اس سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے، اور وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ آسمان سے زمین پر گرا دیا جاتا ہے۔ مطلب ہم یہ سب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کے پیچھے کیا ہے، کہ انسان جو ہے وہ خواہش کرتا ہے، انسان کے اندر بہت ساری خواہشات پیدا ہوتی ہیں جو گناہ کی طرف اس کو لے کر جاتی ہیں، اور گناہ جو ہے پھر خدا اور انسان کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گناہ کے بارے میں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ کیا ہے۔ گناہ، خدا کا روح ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کے کلام کو نہیں سنتے، خدا کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتے یا اس پر غور نہیں کرتے، یا ہم خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے گناہ میں آتی ہیں۔ تو جیسے کہ بہت ساری حوالہ جات ہیں، ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی خدا سے دوری یا جدائی جو ہے وہ کس سبب سے ہے، انسان کے گناہ کے سبب سے ہے۔ جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسایہ اس کا 59 چیپٹر جو ہے اور اس کی 2 ورس ہے، تو اس میں جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دیا، تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا بچانے پر قادر ہے، خدا ہمیں ہر طرح کی نعمتیں اور برکات کو دینا چاہتا ہے، لیکن خدا ہمارے گناہوں سے نفرت کرتا ہے۔ خدا گنہگار سے نفرت نہیں کرتا، لیکن گناہ سے ضرور نفرت کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کی پاکیزگی میں بڑھنا ضروری ہے، ہمیں اسی طرح سے بننا ضروری ہے جس طرح سے انسان گناہ سے پہلے خدا کے ساتھ جو ہے وہ رفاقت رکھتا تھا، پاکیزگی میں رہتا تھا، کہ اسے کوئی پتہ نہیں تھا، بڑا معصوم سا تھا، یعنی کہ بدی سے جو ہے وہ بالکل مبرہ تھا۔ اور جیسے کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم بدی کے حوالے سے جو بھولے بنے رہو، کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ بدی کیا ہو۔ مطلب وہ آدم اور حوا جو ہے وہ اس طرح سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جب گناہ درمیان میں آ گیا تو ساری چیزوں کا ان کو پتہ چل گیا، اور جو ہے وہ خدا سے جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خدا سے جدا ہو گئے۔ اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں تو پولس رسول جو ہے وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ گناہ جو ہے کس طرح سے جو ہے ایک آدمی کے سبب سے جو ہے دنیا میں گناہ آیا ہے، اور اسی گناہ کے سبب سے جو ہے وہ دنیا میں موت آئی ہے، اور یوں جو موت ہے وہ سب آدمیوں میں پھیل گئی ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ اب یہاں پر جو ہے موت ایک ہم مطلب جو ہماری جو عارضی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری طبعی موت ہے، جو ہم نے مرنا ہی مرنا ہے، کیونکہ ہمارا بدن جو ہے یہ فانی ہے، اس نے فنا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ایک موت یہ ہے
اور ایک موت وہ ہے جو موت کے بعد کی جو زندگی ہے یا موت کے بعد کی جو موت ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ مطلب جو ہے ایک شخص کے گناہ کے سبب سے ساری دنیا میں جو ہے سارے لوگوں میں سارے انسانوں میں جو ہے موت جو ہے وہ پھیل گئی، کیونکہ سب جو ہے اس گناہ کے انڈر آ گئے۔ کیونکہ جس طرح سے ایک ہی شخص کی نافرمانی سے جو ہے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے، اسی طرح سے ایک ہی فرمانبرداری سے بہت سے راست باز بھی ٹھہریں گے۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ راست باز کیسے ٹھہرے گا؟ خدا یسوع مسیح کے سبب سے، خدا یسوع مسیح کے سبب سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی ہم جو ہے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور زندگی میں ہم داخل ہوں گے۔ جیسے کہ پہلا کرنتھیوس کے 15 باب اس کی 22 آیت میں یوں لکھا ہے کہ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اب ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے اس ابلیس کے قبضے میں ہے، اس شریر کے قبضے میں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں ہے، اور جو شخص بھی گناہ کرتا ہے خدا کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ ابلیس سے ہے۔ جیسے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے کہتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بھیجا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ تو میرے عزیزوں، ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ابلیس جو ہے انسان کے اندر بغاوت کو پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر نافرمانی کو پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر جو ہے بری خواہشات کو پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر جو ہے اور ایسی چیزیں جو ہے انسان کے اندر پیدا کرتا ہے جو اس کو خدا سے دور کر دیتی ہیں، خدا سے جدا کر دیتی ہیں، اور یہ اسی طرح سے جو ہے دنیا میں موت اور پریشانیاں اور دکھ اور تکلیفیں جو ہیں انسان جو ہے وہ جھیل رہا ہے۔ تو یہ ہم نے جانا کہ گناہ ابھی ہم نے اس کے بارے میں جانا کہ جو بھی لوگ جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں یا جس طرح سے بھی جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتے، وہ گناہ کرتے ہیں، اور وہ کس کے انڈر ہے؟ وہ کس کو اپنا سردار مانتے ہیں؟ وہ خدا کو اپنا سردار نہیں مانتے، وہ ان کا خدا نہیں ہے، ان کا خدا زندہ خدا نہیں ہے، بلکہ ان کا خدا جو ہے وہ ابلیس ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ راست بازی جو ہے، راست بازی کیا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ راست بازی جو ہے ہم خدا میں یسوع مسیح میں پاتے ہیں۔ خدا میں یسوع مسیح کی خوشخبری پر جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کے بیٹے کی جو خوشخبری ہے وہ صرف اس کا مطلب جو ہے گناہوں کی معافی ہی نہیں ہے۔ صرف گناہوں کی معافی نہیں ہمیں ملتی خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے کہ ہمارے گناہ دھل گئے، بلکہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے جو ہے ہمیں ایک نئی زندگی، ایک نئی قوت، ایک نئی قدرت اور ایک ایسا ہمیں جو ہے پیغام ملتا ہے کہ ہم زندہ خدا پر ایمان لے آتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے بھی کسی خدا کو مان رہے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے یا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، یا میرا جو تجربہ ہے ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، یا ہم خود جو ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم پیدائش ہی سے کسی نہ کسی خدا کی ورشپ کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی خدا کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بالکل نہیں جان رہے ہوتے کہ ہمیں جس خدا کی ہم پوجا کر رہے ہیں وہ کون سا خدا ہے۔ ہم اس خدا کو جانے بغیر اس خدا کی ورشپ اور پرستش اور پوجا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم انہی اندھیروں میں، انہی تاریکیوں میں چلتے جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن خدا کا بیٹا یا خدا کا کلام پھر ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں، جب ہم خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری پر ایمان لے آتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک نئی قوت ملتی ہے، ہمیں ایک ایسا میسج ہمیں ملتا ہے خدا کے روح کی طرف سے کہ زندہ خدا کون ہے، خدا یسوع مسیح کون ہے، پاکرو کون ہے، اور اس میں پھر ہم نئی زندگی پاتے ہیں۔ نئی زندگی سے ہم ایک اخلاقی قوت بھی پاتے ہیں، جو ہمیں جو پرانی سرشت، جو گناہ کی سرشت، جو ابلیس کے قید میں ہوتی ہے، جو اس شریر کے قید میں ہوتی ہے، اسے ہمیں وہ آزاد کر دیتی ہے، اور ہمارے اندر ایک خدا کی جو فطرت ہے، جو خدا کی جو نیچر ہے، اور وہی نیچر جس نیچر پر خدا ہمیں بنایا تھا، خدا نے آدم کو تخلیق کیا تھا، وہی نیچر، وہی شبیہ پھر ہمارے اندر جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ راست بازی ہے۔ جیسے کہ خدا کے کلام میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا جو ہے وہ ہماری نجات کے لیے
اور خدا میں یسوع مسیح کا دل سے اقرار کرنا، ایمان لانا اور پھر زبان سے اقرار کرنا ہماری راست بازی کے لیے ضروری ہے۔ یعنی جب ہم یہ دو کام کرتے ہیں تو اس سے ہمیں صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں ملتی، ہمیں راست بازی کا مطلب کہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملتی ہے۔ ہم پاک روح سے ہم ایک نئی قوت پاتے ہیں، ایک نئی حکمت پاتے ہیں، اور ایک ایسا اطمینان، جو سب سے بڑی چیز، جو اطمینان اور شادمانی، جو تسلی ہم اپنے اندر پاتے ہیں، وہ دنیا ہمیں نہیں دے سکتی۔ وہ ساری چیزیں جو اس سے پہلے جو ہم جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور جتنی پریکٹسز ہم کر رہے ہوتے ہیں، جتنا مطلب اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اپنے آپ کو خوش نہیں کر پاتے، اس شادمانی کو حاصل نہیں کر پاتے جو ہمیں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کا روح ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ گناہ کیا ہے، راست بازی کیا ہے۔ پھر تیسرا اس میں ہے کہ ابلیس جو ہے وہ مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ تو خدا کا روح ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کا سردار کون ہے۔ دنیا کا سردار جس کے قبضے میں دنیا ہے وہ ابلیس ہے، وہ شریر ہے، اور دنیا کا خدا ابلیس ہے۔ اور ابلیس کو کیونکہ مجرم ٹھہرا دیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ وہ مجرم ہے، وہ جھوٹوں کا باپ ہے، وہ گناہ کرتا ہے، وہ شروع سے ہی گناہ کرتا آیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے خدا کے کلام میں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ ساری باتیں ابلیس کے بارے میں لکھی ہیں۔ اور میرے عزیزوں کہ جب ابلیس کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ ابلیس کو مجرم ٹھہرا دیا گیا ہے، تو اس کے فالوورز بھی مجرم ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ اس کے فالوورز جو اس کو ماننے والے ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، جو آج بھی اندھیرے میں چلتے ہیں، جنہوں نے اپنی روحیں بیچی ہوئی ہیں، جو اس کو اپنا خدا مانتے ہیں، جو اس کی مان کر چلتے ہیں، اور خدا کے لوگوں کو جو ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اور اپنے دن رات اپنے آسائشوں میں گم ہیں، اور اپنے آپ کو مطلب جو ہے ان چیزوں کے جو ہیں وہ ایسی چیزوں، مطلب ایسے کام وہ کرتے ہیں جو کہ ابلیس ان سے کرواتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ خدا کا روح کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے فالوورز ہیں وہ بھی مجرم قرار دے دیے گئے ہیں۔ اور یہ کہ زمین کی عدالت کی جاتی ہے۔ زمین کی عدالت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ جب آدم نے گناہ کیا تھا تو اس نے زمین کا سارا کنٹرول، جو اختیار خدا نے اس کو دیا تھا، اس نے وہ سارا اختیار ابلیس کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ اب ہر چیز ابلیس کے ہاتھوں میں ہے۔ تو خدا کے کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بیٹا ظاہر ہوا تاکہ ہمیں ابلیس کے چنگل سے چھڑائے۔ خدا کا بیٹا ظاہر ہوا تاکہ ہمیں تاریکی کے چنگل سے چھڑائے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ہم سب زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ہے اس لیے یہ کہا گیا کہ ابلیس کو مجرم ٹھہرا دیا گیا اور اس کی عدالت ہوگی۔ اور آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دوسرا کرنتھی اس کا 4 باب اگر اس کی 3 سے 4 آیت میں ہم دیکھیں تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو لوگ خدا کی خوشخبری پر ایمان نہیں لاتے، جو خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے، اس کے پیچھے بھی کون ہے؟ اس کے پیچھے بھی ابلیس ہے۔ کیونکہ پولس رسول یہ بات کرتا ہے دوسرا کرنتھیوں میں اس کے 4 باب اور اس کی 3 سے 4 آیت میں ہم پڑھیں گے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی قدرت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پولس رسول بھی یہ بات کرتا ہے کہ اس جہان کے خدا نے، یعنی کہ جو لوگ خدا یسوع مسیح کو نہیں پہچانتے، جو لوگ خدا یسوع مسیح کو نہیں جانتے، جو دوسرے کاموں میں پڑے ہوئے، ان کو پیچھے کنٹرول کون کر رہا ہے؟ ان کے پیچھے کنٹرول کرنے والا ابلیس ہے، کیونکہ وہ ان کو جو اس خدا یسوع مسیح کی خوشخبری پر ایمان ہی نہیں لانے دیتا۔ وہ ان کو جو انہوں نے ایک ڈھانچہ بنا رکھا ہے وہ ان کو اس سے نکلنے ہی نہیں دیتا، ان کی وہ سوچ کو تبدیل ہی نہیں ہونے دیتا۔ وہ ایسے کٹر ہیں، انہوں نے اپنی مطلب جو اپنے خول بنا رکھے ہیں، اور اس خول کو جو ہے ابلیس ان کو توڑنے ہی نہیں دیتا، یا اس خول سے وہ باہر ہی نہیں آنا چاہتے، کیونکہ ابلیس نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہ اپنی قوت سے جو ہے اس خول کو توڑ نہیں سکتے، اس خول سے باہر نہیں آ سکتے، اس تاریکی کی قوتوں پر جو ہے وہ فتح نہیں پا سکتے جب تک خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتے، جب تک خدا کا بیٹا جو ہے وہ ان کو آزاد نہ کرے، جب تک خدا کا بیٹا جو ہے ان کو تاریکی سے جو ہے وہ نہ چھڑائے۔
کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس سے جنگ کرتے ہیں، ہماری جنگ کس سے ہوتی ہے۔ ہماری جنگ انسان سے نہیں ہے، ہماری جنگ جو ہے ابلیس سے ہے، ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے، ہماری جنگ جو ہے حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں۔ تو میرے عزیزو، دنیا میں جتنے بھی حکومتیں ہیں، ایسی حکومتیں یا ایسے بادشاہتے جو خدا کے کلام کو یا خدا کے کلام کے مطابق حکومت نہیں کرتے، وہ سب کیا ہیں؟ وہ اس کے قبضے میں ہیں۔ بے شک ساری قومتیں، حکومتیں، ساری بادشاہتیں خدا یسوع مسیح کی طرف سے ہیں، خدا یسوع مسیح ان کو مقرر کرتا ہے، لیکن ان کے کام کس طرح کے ہیں؟ وہ اپنے کاموں سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی اور کی طرف سے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو جو ہے اس کی منادی سے روکتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو مارتے ہیں۔ جو خدا کے فالوورز ہیں ان پر کس کس طرح سے ظلم کیا جاتا ہے۔ آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں، آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا کے لوگوں کو، کس طرح سے ایماندار لوگوں کو، کس طرح سے راست باز لوگوں کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، کس طرح سے ان پر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ کس لیے؟ کیونکہ وہ اس کے کنٹرول میں ہیں، اور وہ خدا کے اس میں کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے حکم پر چلتے ہیں جو ان کا حاکم ہے، جن کو انہوں نے اپنا حاکم بنا رکھا ہے۔ تو ہمیں خدا کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارے لیے جو ہم خدا کے لوگ ہیں، جن کو خدا کا روح دیا گیا ہے کہ ان ساری باتوں کو سیکھ سکے، سمجھ سکے اور دوسروں کو سکھا سکے، تو میرے عزیزو ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم ہوشیار رہیں، بیدار رہیں، کیونکہ وہ راست باز لوگوں کے پیچھے بھی ہوتا ہے۔ وہ زیادہ تر راست باز لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ اس کے ہیں، جو اس کے فالوورز ہیں، اس کو ان کی فکر نہیں ہے۔ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ میرے لوگ ہیں، وہ یہ تو کام پہلے سے ہی کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو ہے وہ اس کی کوشش کیا ہے؟ اس کی کوشش راست باز لوگوں کے پیچھے ہے۔ لیکن خدا ہمیں جو ہے غلبہ دیتا ہے، خدا ہمیں فتح دیتا ہے، اور ہماری جنگ جو ہے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ ہمارا دشمن ابلیس ہے، ہمارا دشمن وہ ہے جو کسی انسان کے اندر سے ہو کر کام کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں جو ہے اس دعا میں رہنا ہے، ہمیشہ اس سوچ میں رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، تاکہ ہم جو ہے فتح پا سکیں، اور خدا جو ہمارا فاتح خدا ہے، خدا یسوع مسیح جس نے موت پر فتح پائی، جس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر جو ہے ہمیں بھی فتح دلائی ہے، خود بھی اس نے فتح پائی ہے، اور اس نے ابلیس کی ایڑی کو کچلا ہے، وہ ہمیں بھی جو ہے اس کی ایڑی کو کچلنے کی جو ہے وہ قوت دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، انسان جو آج مشکلات میں ہے، جو پریشانیوں میں ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ کہ وہ ابلیس کی وجہ سے ہے، وہ گناہ کی وجہ سے ہے، خدا کی جدائی سے، خدا کے ساتھ جو جدائی ہے اس کے سبب سے ہے۔ کیونکہ خدا نے تو آدم کو بڑا ہی کثرت سے برکت دی تھی، اور اس کے اختیار دیا تھا کہ وہ سب کچھ سکون میں تھا، اور ہم جب خداوند میں آتے ہیں تو ہمارا خدا بھی ہمیں اطمینان دیتا ہے۔ بے شک ہمارے گھر میں تھوڑا ہو، لیکن خداوند اس میں برکت ڈالتا ہے، خداوند ہمیں مطمئن رکھتا ہے، خداوند ہمیں ہر حال میں خوش رہنا سکھاتا ہے۔ جیسے پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے بھوکا رہنا بھی سیکھا ہے، میں نے دکھ اٹھانا بھی سیکھا ہے، میں نے سیر ہونا بھی سیکھا ہے، میں نے گھٹنا بھی سیکھا ہے، میں نے بڑھنا بھی سیکھا ہے۔ یعنی ہر ایک چیز سے خداوند ہمیں گزارتا ہے، اور خداوند جو ہے ہمیں ہر تمام حالات سے ہمیں خداوند فتح دیتا ہے، اور خداوند ہمیں جو ہے قوت دیتا ہے، اور کوئی بھی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم اس کی محبت سے جڑے ہوئے ہیں، اور خدا کا روح ہمیں نئی قوت سے، ہر روز ہمیں ایک نئی قوت سے بھرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خدا نے دنیا سے الگ کیا ہے، کیونکہ دنیا کی عدالت ہونے والی ہے، کیونکہ لوگوں کی عدالت ہونے والی ہے۔ کس لیے؟ گناہ کے سبب سے، راست بازی کے سبب سے۔ راست بازی کے سبب سے کس لیے؟ کہ وہ خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لائے، کہ خدا کے بیٹے کو انہوں نے جو ہے اپنا نجات دہندہ نہیں مانا۔ اس لیے جو ہے وہ راست بازی کے سبب سے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر میں نہ آتا تو دنیا مجرم نہ ٹھہرائی جاتی، اب میں آ گیا ہوں اور میں نے کلام کر دیا ہے، تو میرا کلام آپ کو مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا
اس کے لیے ہلاکت ہے، اور جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس لیے ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے عزیزو، ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان لا کر اپنی نجات کو حاصل کریں، اپنے گناہوں سے، اپنی پرانے شریست سے، ابلیس کے قبضے سے ہم جو ہیں وہ چھوٹ سکیں۔ تو یہی مقصد تھا خدا یسوع مسیح کا آنے کا، کہ دنیا جو اس کے قبضے میں ہے، خدا اس دنیا کو اس کے قبضے سے چھڑا سکے۔ تو یہ سب کے لیے نہیں ہے، انہی کے لیے ہے جو خدا کے لیے جو ہے وہ پیاس رکھتے ہیں، خدا کی تلاش میں ہیں، سچے خدا کی تلاش میں ہیں، پھر خدا ان پر اپنا ظاہر کرتا ہے، بیٹے کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ آئیے اب ہم دعا آمین۔ کریں، آئیے ہم دعا کریں۔ خدا قدوس رب الافاج، تو جو قادر مطلب خدا ہے، بے شک خداوند تیرا پاک روح جو ہمارا مددگار ہے، تیرا پاک روح جو ہمارا رہنما ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ کیا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ راست بازی کیا ہے، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی عدالت ہونے والی ہے، کیونکہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرا دیا گیا ہے۔ جب وہ مجرم ہے تو اس کے فالوورز بھی مجرم ٹھہرا دیے گئے ہیں، اس کے پیروکار بھی مجرم ٹھہرا دیے گئے ہیں، جس طرح سے اس کے ساتھ اس کے بہت سے فرشتوں کو، اس کے ماننے والوں کو جو ہے زمین پر گرا دیا گیا، اسی طرح سے ان کے لوگوں کو بھی ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا جو خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں روشنی دی ہے، تو نے ہمیں اس تاریکی سے چھڑایا ہے، تو نے ہمیں آزادی دی ہے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تم کو آزاد کر دے گی۔ آزادی یہی ہے کہ خدا کے بیٹے نے ہمیں ابلیس کے چنگل سے چھڑایا ہے، اس نے ہمیں اس کے منہ سے نکالا ہے، اس نے ہمیں موت سے نکالا ہے، اس نے ہمیں زندگی میں داخل کیا ہے۔ اے باپ، میں تیری حضوری میں منت کرتی ہوں، یہ جتنے لوگ تیری حضوری میں بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں سب کے ساتھ خداوند سب کے لیے تیری برکت کو چاہتی ہوں، لشکروں کے خداوند ان کے لیے تیرا فضل چاہتی ہوں، اور زیادہ خداوند ان کے لیے خداوند گہرائی کی قوت چاہتی ہوں، خداوند ایسی قوت جو ان کو خداوند تیرے کلام کی گہری خداوند سمجھ دے، ان کو حکمت دے، ان کو فہم دے، تاکہ تیرے کلام کو سمجھ کر دنیا کے کونوں کونوں میں اے باپ یہ جائیں اور تیرے لوگوں کو تیرے لیے جیت سکیں خداوند، لشکروں کے خداوند، اور تیرے لوگوں کو تیرے کلام کی منادی کر سکیں خدا۔ میں ان کے لیے برکت کو چاہتی ہوں، میں ایک ایک کے لیے خداوند تیرے پاک روح کی گہری حضوری کو مانگتی ہوں، ان کے گھرانوں میں تیری برکت ہو، ان کے گھرانوں میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، ان کے برتن ہمیشہ بھرے رہیں لشکروں کے خداوند، جس طرح سے یہ پاک روح سے بھرے رہیں، اس طرح سے ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، اناج کی کمی نہ ہو، کھانے پینے کی کمی نہ ہو، اور ان کے وسیلے سے دوسرے لوگ برکت پائیں لشکروں کے خداوند۔ اور میں چاہتی ہوں خداوند کہ ہم سب اسی طرح سے اس کلام کو، جو سچا کلام ہے، جو پرتاثیر کلام ہے، ہم سمجھتے رہیں، سمجھاتے رہیں خداوند، اور ہم ایک دوسرے کی تسلی اور اطمینان کا باعث بنے خداوند، ہم ایک دوسرے کو اپ لفٹ کریں خداوند، ہم ایک دوسرے کو خداوند عزت دینا سیکھیں، اور ہم عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھیں لشکروں کے خداوند۔ میں ان سارے پارٹیسپینٹس کے لیے خداوند برکت کو چاہتی ہوں، اور یسوع مسیح کے نام میں ہر قسم کی فراوانی اور ہر قسم کی شفا، معاشی شفا، معاشرتی شفا، جسمانی شفا، اور ایسی جو بیماریاں اگر کسی کے بدن میں ہیں تو وہ یسوع مسیح کے نام میں جاتی رہیں، یسوع مسیح کے نام میں ساری بدنی کمزوریاں جاتی رہیں، اور ساری بیماریاں، جو بھی بیماریاں ہیں، جس قسم کی بھی بیماری ہے، خدا میں یسوع مسیح کے نام میں جل کر بھسم ہو جائے، اور یہ لوگ شفا پائیں، اور خدا من تیرے نام کے جلال کے لیے گواہیاں پیدا ہوں، اور خدا ایک ایک کو چھونا، ایک ایک کو برکت دینا، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔